इस वक्त बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। जी हां, जिसका शोर पूरी कौमी असम्बली में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रहा है। ये आईनी तरमीम जो है वो 225 अरकान ने इसमें वोट दिया है, जबकि मुखालफत में 12 वोट डाले गए हैं सिर्फ। और इसके अलावा सेनेट से मंजूर करदा सूरत में जो जेरे गौर लाने का इसको 26वीं आईनी तरमीम का जो फैसला है, ये बिल वजीर कानून और पार्लिमानी अमूर आजम नजीर तारड़ ने कौमी असम्बली में पेश किया। और इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास में मुख्तसर इजहार ख्याल करते हुए कुछ अपने जज्बात का इजहार चंद अशार में भी किया। ये अशार जो है वो सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है, अगर कोई लिख ले तो इनको। ये है जनाब, मैं सुना देती हूँ आपको कि उन्होंने क्या शेर पढ़ा था नवाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में। उसके जो है वो नाजुक खिताब में उन्होंने कहा, जी नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं कहते हैं पीना होगा। जब मैं पीता हूं कहते हैं मरता भी नहीं, जब मैं पीता हूं कहते हैं मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं जीना होगा। वैसे बड़ा ही खतरनाक अमल है ये, तो बड़ा मामला खराब है। इतना दिल को दहला देने वाला शेर कि ना इस तरफ के रहे ना उस तरफ के रहे, मियाँ हम किस तरफ जाएं किधर के भी नहीं रहे। ये तो वो वाली सूरत हाल होगी मियाँ साहब की। तो सूरत हाल में जिस तरह से वो कहते हैं कि जब मैं पीता हूँ कहते हैं मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं जीता भी नहीं, यानी कि अगर वो मरना भी चाहें तो फिर कहते हैं कि तुम जियो। तो ये सूरत हाल बड़ी नाजुक है। तरमीम है क्या, 26वीं तरमीम का फायदा किसको होगा, ये क्या मामलात हैं, किस तरीके से जो है वो आईनी सूरत हाल जो है अब वजीर आजम जो है वो डील करेंगे, और किस तरीके से ये तमाम तर चीज़ें जो है वो पार्लियामेंट के हक में जा रही हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है अहमद रियाज बलोच ने, और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे रिपोर्टर मौजूद भी हैं। बाकी की तफसीलात वो हमें बताएंगे। कौमी असम्बली ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। आईनी तरमीम के हक में 225 अरकान ने वोट दिया, जबकि मुखालफत में 12 वोट डाले गए। सेनेट से मंजूर करदा सूरत में जेर गौर लाने का 26वीं आईनी तरमीम का बिल वजीर कानून व पार्लिमानी अमूर आजम नजीर तारड़ ने कौमी असम्बली में पेश किया। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास में मुख्तसर इजहार हाल भी किया और कहा कि अदलिया के हाथों जो दुख हमने उठाए हैं, अदलिया के किरदार पर एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं और कहते हैं पीना होगा। जब मैं पीता हूँ कहते हैं मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं जीना होगा। मोहम्मद नवाज शरीफ के शेर पर कौमी असम्बली का पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। स्पीकर कौमी असम्बली ने आईनी तरामीम की 27 शिकों पर ईवान से मंजूरी हासिल की। शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल होने के बाद स्पीकर ने 26वीं आईनी तरमीम पर वोटिंग का अमल शुरू किया। 5 मिनट तक मुसलसल घंटियां बजाई गईं ताकि जो अरकान लॉबीज में मौजूद हैं वो ईवान में आ जाएं, जिसके बाद लॉबीज बंद कर दी गईं। वोटिंग के बाद अरकान असम्बली की नशिस्तों पर आने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने हतमी नताइज का ऐलान किया। 26वीं आईनी तरमीम के हक में 225 जबकि मुखालफत में 12 वोट आए। आईनी तरमीम की 2/3 अक्सरियत से मंजूर के लिए 224 अरकान की हमायत दरकार थी। 225 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। जी नाजरीन, देखा आपने कि 26वीं आईनी तरमीम का फैसला जो है वो मंजूरी दे दी गई है। 225 अरकान ने वोट डाल दिया है, सिर्फ 12 वोट जो है वो हक में नहीं पड़े हैं। और उसके बाद जो है स्पीकर कौमी असम्बली ने जो आईनी तरमीम है उसकी 27 शिकों पर ऐवान से मंजूरी हासिल कर ली है। शिकवार जो मंजूरी का अमल है वो मुकम्मल होने के बाद स्पीकर ने 26वीं आईनी तरमीम पर वोटिंग का अमल भी शुरू किया, और ये सारी वोटिंग के बराइल भी जो है वो मैंने आपको बता दिए। अब इसका फायदा किसको होगा, इससे मजीद पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, आईनी तरमीम करने के हवाले से जो ये मामलात हैं, जो चीज़ें हैं, वो किस हद तक कंट्रोल में आएंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने में किस तरीके से मुआवनत की जाएगी, कौन से लोग होंगे जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, 3 बड़े नाम जो है वो कौन से होंगे जिनमें नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सामने आएगा। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हमारी इस 26वीं तरमीम का हिस्सा है, जुड़ी हुई हैं। इन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर अहमद रियाज बलोच। जी अहमद भाई, क्या कहेंगे आप इस बारे में? डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। डॉक्टर साहबा, मुझे तो इस एक आईनी तरामीम में जो मजमूई तौर पर अदालती असलाहत पर मबनी थी, उसमें सबसे खुशाइन चीज़ जो लगी वो ये लगी कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो रिबा यानी कि सूद के हवाले से इसमें तरमीम की है, और ये कहा है कि 2028 तक
پاکستان میں سود کے حوالے سے کارروائی کی جائے گی اور اسے سود کے نظام کو ختم کیا جائے گا. یہ موسٹ آف دی فیوریٹ ایک چیز ہے جو کہ اور دیگر باقی بھی چیزیں بہت اچھی ہیں, لیکن اس میں جو سب سے سہر فہرست مجھے لگتی ہے, کیونکہ آئینی اصلاحات ہر دور میں بہت ضروری ہوتی ہیں. آپ نے 18ویں آئینی ترامیم میں بھی دیکھا اور پھر NSC اسکیم میں بھی دیکھا کہ صوبوں کے اختیارات ملتے ہیں آپ کے. جتنی دیر تک اب یہ تو نہیں ہے نا کہ مطلب کوئی ایسی چیز لکھی گئی ہے جو حرف آخر ہو, اس کے بعد کوئی اس میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. دیکھیں ماضی میں بھی جو بھی کچھ ہوتا رہا, آپ جیسے چودھری صاحب سے شروع کر لیں اور عمر عطا بندیال صاحب تک لے آئیں. اب یہ دیکھیں انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا؟ اٹھایا, کیونکہ آپ ایک جو پریکٹیکلی آپ کے 24 کروڑ 23 کروڑ عوام کا ریپرزینٹیٹیو ہے, اسے آپ ایک صرف اپنے اقامہ کی بنیاد پر یا بچے سے تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پر نااہل قرار دے دیتے ہیں, اور ایک سیاسی جماعت کے جو لیڈر ہیں انہیں آپ صادق اور امین قرار دے دیتے ہیں. یہ وہ ایک بہت بڑا تضاد تھا. تضاد نہیں ہونا چاہیے نا, بیلنسڈ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی جمہوریت جو ایک انصاف کا جو ایک مرکز ہے وہ تو ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ نے بات پر اتنی بڑی بڑی سزائیں. ایگزیکٹلی آپ یہ دیکھیں نا کہ انصاف کو کیوں کہتے ہیں کہ انصاف اندھا ہونا چاہیے. جو انصاف کر رہا ہے اس شخص کی آنکھوں پر پٹی کیوں لگی ہوتی ہے؟ وہ اسی لیے لگی ہوتی ہے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ جو بندہ جو الزام علیہ یا جو مدعی یا جو بندہ اس سے انصاف لینے آیا ہے یا جو انصاف کا طلبگار ہے وہ کون ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہ سامنے جب آتا ہے تو اس کو یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ عوام کا بہت بڑا مقبول لیڈر ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جس طرح سے سزا کا نشانہ بنایا گیا, کیا وہ اپنے سزا کے مستحق ہونے کے بعد کیا انہیں جو ایک بینچ جو اس ایک عدالت کا بینچ تھا اس میں سے کئی ججز نے یہ باقاعدہ طور پر آن کیمرہ کہا کہ جناب ہمیں بہت ساری مجبوریاں تھیں. تو پھر مجبوریاں تو پھر چلی گئی نا کہیں اور. پھر وہ بندہ دوبارہ کیا آپ زندہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیا اس بندے کو آج انصاف اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ملا ہے تو یقینی طور پر وہ خوش قسمتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ماضی میں یاد کرنا پڑے گا کہ ایسی غلطیاں کیوں ہوئیں. اسی حوالے سے یہ آئینی ترامیم تھیں. اس کی اجرت کے حوالے سے, اس کی پوری ترامیم کے حوالے سے ایک دو پارٹیاں جو ہیں وہ یقینی طور پر تنقید کر رہی ہیں. وہ اسے جو جوڈیشری سسٹم ہے اس پر ایک گہری ضرب قرار دے رہے ہیں اسے. لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو آپ یہ جو 24 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ لے کر پارلیمان میں 300-400 لوگ جاتے ہیں, کیا اگر جیسے میں نے بھی عظمہ بخاری صاحبہ سے ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ جناب آپ عدالت نے جب ایک ان کے کیس میں جو ان کے فیک ویڈیو کیس تھا اس میں جب عدالت نے کچھ ریمارکس دیے تھے تو میں نے کہا تھا کہ میڈم یہ بہتر نہ ہوتا کہ پارلیمان اس چیزوں کے حوالے سے کارروائی کرے. تو وہ وقت ہے. تو میں تو اس ایک چیز کے حق میں ہوں کہ جو چیزیں 300-400 لوگ جو ہم الیکٹ کرتے ہیں, میں اور آپ الیکٹ کرتے ہیں, جنہیں مینڈیٹ ہم دیتے ہیں, جنہیں مینڈیٹ پاکستان کی 24 کروڑ عوام دیتی ہے, وہ فیصلہ کریں کہ کون بندہ جو ہے وہ اس ایک چیز کا اہل ہے, اس ایک سیٹ کا اہل ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں دیگر اداروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو نام بھیجے جاتے ہیں. ایک وزیر اعظم جو کہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہے وہ باقاعدہ طور پہ ان ناموں میں سے ایک نام فائنل کرتا ہے اور آگے اسمبلی بھیج دیتا ہے. تو اس حوالے سے جہاں پر کرٹیسزم ہو رہا ہے میرے نزدیک اسی حوالے سے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک اس باب کو بند کریں گی باقاعدہ طور پر, جس کے باعث ماضی میں بہت سارے دل ہراش واقعات ہو چکے ہیں. آج تک اگر آپ محترم جو بھٹو صاحب ہیں انہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ایک بینچ نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ انہیں انصاف کے تقاضے ان کے لیے پورے نہیں کیے گئے, تو آج بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ انصاف کی متلاشی ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ اس چیز کے متلاشی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس ایک قانون کے تحت, اس ایک سپر میسی کے تحت, اس ایک چیز کی وجہ سے انہوں نے سزائیں بھگتی اور اس کے بعد آج بھی انہیں انصاف نہیں مل سکا. تو اس میں اگر 24 کروڑ عوام کی ریپرزینٹیٹیو جماعت یا جو بھی
لوگ پارلیمانی لوگ ہیں وہ اگر فیصلہ کرتے ہیں تو کل کو ہم تو کسی سے پوچھنے والے ہوں گے نا. ہم تو چیف جسٹس سے نہیں پوچھ سکتے. ہمارا تو یہ کردار ہی نہیں کہ ہم چیف جسٹس سے پوچھیں کہ جی آپ نے فیصلہ کیوں دیا, لیکن ہمارا یہ تو کردار ہوگا نا تو کہ ہم جا کے اپنے جو بھی قائد ہیں ہمارے, جو بھی پارٹی رہنما ہیں ہمارے, سے نہیں پوچھ سکتے تو چیف جسٹس سے. ایگزیکٹلی. تو وہ یہی معاملات ہیں نا, جب آپ اتنی ساری چیزیں کلیئر نہیں کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس چیز کے لیے بھی بنائی گئی ہے کہ وہ بھی جواب دیں ہیں, وہ بھی جواب دیں؟ بالکل. اور یہ اس میں دیکھیں سب سے اہم معاملہ تو یہ ہے کہ جو ٹاپ سینئر 3 ججز ہوں گے ان میں سے ایک پارلیمانی کمیٹی ہوگی, وہ انتخاب کرے گی 14 رکنی, اور پھر وہ اپنا نام وزیر اعظم کو دے گی اور وہ پھر فائنل اپوائنٹمنٹ کریں گے. اچھا, اب اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس ملک میں لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں. سپریم کورٹ میں صبح سے لے کر شام تک کیا چلتا ہے, فلاں سیاسی لیڈر گرفتار ہو گیا, فلاں جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل ہو گیا, فلاں جو ہے وہ جی وہ اسے جبری گمشدگی کا سامنا کرنا پڑا. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں نا. تو اس ایک حوالے سے جب عدالتیں صرف انہی کیسز تک محدود رہیں گی تو پھر باقی معاملات کے لیے, باقی کیسز کے لیے عدالتوں کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. جب ایسی صورتحال میں آپ ایک بینچ ہی الگ کر دیں گے, آپ وہ جو سیاسی معاملات ہی ایک الگ بینچ دیکھے گا, تو یقینی طور پر جو باقی پینڈنسی ہے آپ کی, جو باقی پینڈنگ کیس ہیں آپ کے, انہیں ٹائم ملے گا. اور وہ جب ٹائم ملے گا تو آپ کی جو پینڈنگ کیسز کی تعداد ہے وہ کم ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا نظام انصاف پوری دنیا میں جو 150 نمبر پر ہے, اس میں بھی میں یقین کے ساتھ, امید کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس میں بھی بہتری آئے گی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ نہیں بنے گا. کوئی جج آ کر یہ نہیں کہے گا کہ اس نے یہ صادق اور امین ہے. کوئی جج آ کے یہ نہیں کہے گا کہ ویلکم, ہمیں آپ کا بڑی شدت سے انتظار تھا, نائس ٹو میٹ یو. یہ نہیں ہوگا, نہ ہی اقامے کی بنیاد پر, نہ ہی بچے سے تنہا لینے کی بنیاد پر. ایک سوال میں ویسے ہی میرے ذہن میں آ رہا ہے, مجھے جب سوال ذہن میں آ جائے تو پھر وہ زبان پہ میری عام ہو جاتا ہے. جی جی. اور میرے سوال کو روک بھی کوئی نہیں سکتا. نہیں, ہماری مجال ہی کیا جی, آپ کے سوال کو روکیں, آپ کریں جی کھل کے سوال. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس جو ہے وہ چیف جسٹس کو لانے کا فیصلہ جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کریں گے, آپ کے وزیر اعظم کریں گے, ہمارے وزیر اعظم کریں گے, تو وہ وزیر اعظم پہ جو کیس ہوں گے پھر وہ ان کے لیے بھی ان کو سپورٹ کریں گے, یا اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا ریزن ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں گے اس ٹائم کے وزیر اعظم مجھے لے کر آئے ہیں تو یہ مجھے ہٹانے کا اختیار بھی رکھتے ہیں. نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, وزیر اعظم کے خلاف اگر چلے گئے تو پھر تو میری بات سنیں, اس میں 2 طرح کے کیسز ہو گئے نا. ایک کیسز وہ جو آئینی کیسز ہیں, ایک وہ جو فوجداری کیسز ہیں. اب فوجداری کیسز کا تو ہم یہاں پہ بات ہی نہیں کر رہے, باقی بات آگئی آئینی کیسز کی. آئینی کیسز میں اگر فار ایگزامپل وزیر اعظم کے خلاف بھی کوئی کیس آتا ہے تو وہ بھی اس میں خود مختار ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں, یعنی کہ وہ وزیر اعظم کی ڈکٹیشن پر فیصلہ کرنے کے پابند نہیں ہے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی گئی کہ وزیر اعظم کی ڈکٹیشن پر فیصلہ ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر 5 سال کے بعد اس پاکستان میں انتخابات ہوتے ہیں. آج اگر کوئی جماعتیں برسر اقتدار ہیں تو کل وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتی ہیں. آپ کو نہیں لگتا؟ بالکل ٹھیک ہے, یہ جماعتوں کے لیے ایک اچھی چیز ہے, پارلیمنٹ کے لیے اچھی چیز ہے, سینٹ کے لیے اچھی چیز ہے, یہ تمام تر معاملہ ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ پاکستان کے لیے بھی اچھی چیز ہے؟ دیکھیں سب سے بہترین چیز تو پاکستان کے لیے ہی نا. مطلب آپ یہ چھوڑیں کہ کس جماعت کے لیے یہ ہوا, یہ تو اسے معذرت کے ساتھ کچھ لوگ ایسوسیٹ کر رہے ہیں کہ صرف پولیٹیکل جماعت کی فیور میں یہ فیصلہ ہوا, جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح, قائد اعظم محمد علی جناح کے دور سے بھی جو آئینی عدالتیں ہیں اس کا تصور موجود تھا. اب اس کے بعد پھر کیا 73 کے آئین کے بعد یہ آئینی تصور نہیں آیا؟ بالکل آیا. اور پھر اگر اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ اجلت میں یہ فیصلہ کیا گیا تو یہ نہیں مناسب بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کسی بھی جماعت کو یہاں پر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مطلب جو ہے وہ ٹل ڈیتھ وہ اپنا اقتدار میں رہے گی.
وہ ہمیشہ حکومتیں بدلتی ہیں. یہ آپ کا میرا کام ہے کہ ہم اپنے پسندیدہ نمائندے کو ووٹ دیں. ٹھیک ہے, جب ہم ووٹ دے کے انہیں پارلیمان میں پہنچاتے ہیں تو پھر کل کو کسی کی بھی حکومت آ سکتی ہے, کل کو تحریک انصاف کی بھی حکومت آ سکتی ہے, کل کو پیپلز پارٹی کی بھی حکومت آ سکتی ہے, کل کو مسلم لیگ نون کی بھی حکومت آ سکتی ہے. یہی 3-4 پارٹیاں. تو یہ میں جنرلی بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس کی بھی حکومت ہے, معاملات یہ نہیں ہونے چاہیے کہ کل کو کوئی بھی جج کسی کے لیے تعریفی اسناد دے دے اور کسی کو چور ڈکیت اور پتہ نہیں کیا کیا مافیا کہہ کے اور اس کو القابات نواز کے اسے کہے جی گھر کو چلو. تو یہ نہیں سنیری ہونا چاہیے. آپ دیکھیں, میں although میں یہاں پہ کوئی پولیٹیکل بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 2013 سے 18 تک ہوگا اس کو چور ڈاکو کہنا بند کر دیں گے. نہیں, میری بات سنیں, 2013 سے لے کر 2018 تک جو معاملات چل رہے تھے, کیا پاکستان اس میں خوشحالی کی طرف نہیں جا رہا تھا؟ آپ مجھے خود بتائیں کہ کراچی کا امن 2013 سے 18 میں بحال ہوا کہ نہیں؟ احمد بھائی, بات یہ ہے کہ آپ ہوں, میں ہوں, عوام ہیں, ہم نیوٹرل لوگ ہیں, ہمیں اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے کون سی حکومت آ کے بیٹھتی ہے. ہمیں صرف یہ چاہیے کہ پاکستان میں امن اور سکون ہو. پاکستان میں ہر آدمی کے پاس کھانے کے لیے نوالا ہونا چاہیے, روٹی کی ایکسیس جو ہے وہ ایک عام آدمی تک آسانی کے ساتھ ہونی چاہیے. پاکستان میں جو آج اشیاء ضروریہ کی قیمتیں طوفان مچا ہوا ہے یہاں پر جو ہے وہ مہنگائی کا, اس کو کم ہونا چاہیے. بجلی کے بلوں نے جو ہے وہ لوگوں کی جانیں جو ہے وہ ختم کر دی ہیں. ہم بڑے گھروں سے چھوٹے گھروں میں جو ہے وہ شفٹ ہو گئے ہیں بجلی کا بل بچانے کے لیے. بھائی سارے گھر کی لائٹیں بند کر دیتے ہیں, اے سی ہم نہیں چلا رہے, ایک کمرے میں جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے سکڑ کے آ گئے ہیں. اور کیا کریں مجھے بتائیں, جس ملک میں آپ اپنے کمرے میں اے سی چلا کے سکون کی نیند نہیں سو سکتے, جہاں پہ آپ جو ہے وہ بجلی کے بل سے پریشان کہ آپ کا بجلی کا بل جو ہے وہ لاکھوں روپے کا آ جائے گا, لاکھوں روپے ہی آپ کماتے ہیں, وہی اگر آپ بجلی کے بل میں دے دیں گے تو باقی آپ بچوں کو کہاں سے پڑھائیں گے, کھلائیں گے کہاں سے؟ ہمیں تو ان سب چیزوں کا حل چاہیے. آئینی ترامیم لے کر آئیں, چیف جسٹس آف پاکستان لے کر آئیں, یا جو ہے وہ جو مرضی لے کر آئیں. جب تک ایک غریب آدمی کے پیٹ میں نوالا نہیں نہ ڈال سکتے, جب تک جو ہے وہ چیزوں کو سستا نہیں کر سکتے, ہمارے لیے کوئی بھی حکومت اس وقت تک قابل احترام ضرور ہے جب تک جو ہے وہ ہمیں آسانیاں دی جا رہی ہیں, کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ایک شہری کو جو ہے وہ پروٹیکشن فراہم کرنا. یہاں پہ میری اور آپ کی جان کی قیمت اتنی سستی ہو چکی ہے کہ کوئی کسی بھی ٹائم جو ہے وہ کسی کو بھی مار سکتا ہے, کہیں بھی کسی کو. کیا سیکیورٹی ہے میرے پاس, آپ کے پاس؟ میں ایک اینکر پرسن ہوں, میں ایک جو ہے وہ پچھلے 15 سال سے اس میڈیا کی فیلڈ سے جو وابستہ ہوں. ہمیں پریس کلب آن نہیں کرتا. آپ سوچیں گے اس بات کو کہ پریس کلب جو ہے وہ اپنے ممبرز کو, جو صدیوں سے ممبر بنے ہوئے ہیں, ان کو آن کرتے ہیں. 15 سالوں سے ممبرشپ جو ہے وہ نہیں کھولی, اب جا کے ممبرشپ کھولی ہے. میں نے تو وہ بھی نہیں جمع کرائی, سیدھی بات, میں تو وہ بھی نہیں جمع کرائی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں رکھتے, جب آپ کسی کے مشکل وقت میں اس کا جو ہے وہ سہارا نہیں بننا چاہتے, تو پھر آپ کس چیز کی آپ کی ممبرشپ لیں بھائی؟ ڈاکٹر صاحب, اللہ کا سہارا ہے تو پھر اللہ کے سہارے ہی چلنے دیں نا سب کچھ. ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پر آپ کے گوشت گزار ایک چیز کر دوں کہ کل آپ یہ دیکھیں کہ شاید میری آنکھوں کے نیچے بھی آپ کو شاید کو تھوڑے بہت ہلکے نظر آ رہے ہوں. وہ یہ کہ میں بہت زیادہ گیسٹ کو دیکھنے کی اجازت ہی نہیں بھائی, میں تو کیمرہ دیکھ لی ہوتی. چلیں آپ کیمرہ دیکھ لیں, بعد میں دیکھ لیجیے گا. یقین کریں کہ میری آنکھوں کے نیچے ہلکے اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں تھکاوٹ کا شکار ہوں. میں ساری رات کل یہ جو گزری رات ہے اس میں یہ دیکھتا رہا کہ یہ ایک بات کیا چل رہی ہے, اور یہاں پر فاروق استاد صاحب کو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا اس بات کا. ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ہیں, ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینئر ہیں. انہوں نے باقاعدہ طور پر جو بات کی, انہوں نے یہی بات کی کہ جناب آئینی اصلاحات پوری ہو گئی, اب ہمیں عوام کو ریلیف دینے کا وقت ہے. اب ہمیں عوام کے لیے بجلی, گیس, پانی سستا کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمیں بلدیاتی نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو یقینی طور پر جہاں پر آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ یہاں سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گی, آپ موٹر وے لیں یا جی ٹی روڈ لیں, آپ کی فرسٹ پریورٹی کیا ہوگی؟ آپ نے کیا اپنے راستے انتخاب کرنے ہیں یا نہیں کرنے کہ آپ منہ اٹھائیں گی اور چل دیں گی؟ تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ نے یو ہیو ٹو چوز اے وے, یو ہیو ٹو چوز ایدر موٹر وے اور ایدر جی ٹی روڈ. جو بھی چوز کرنا ہے آپ چوز کریں گی تبھی آپ منزل کو پہنچیں گی نا. یہاں پر تو تذبذب کا شکار ہیں سب لوگ. یہاں پر تو انہیں یہ نہیں پتا کہ کل کو ان کی حکومت کوئی آنے والا چیف جسٹس نہ کرا دے.
تو اس ایک صورت میں آئینی اصلاحات کی اشد ضرورت تھی، اور جب یہ تذبذب ختم ہوتا ہے، یہ ایک اللہ کرے فائدے میں ہو پاکستان کے، اور جب یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں تب ہی ایک پولیٹیشین کو موقع ملتا ہے کہ وہ کھل کے کھیلے، اور اسے پتا ہو کہ میں نے 5 سال اس قوم کے لیے خدمت کرنی ہے، اور پھر میں نے عوام میں جانا ہے۔ تو دو کسی کو کام کرنے کا، تو اسی لیے پہلے ملتا کب تھا؟ آپ دیکھیں، مجھے آپ ایک وزیر اعظم بتا دیں 1947 سے لے کر 2024 تک کہ ایک وزیر اعظم نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہو، ایک بتا دیں۔ ہٹا دیتے ہیں سب کو اس گھر کو چلتا بنیں گے، سب گھر کے چلتے سربراہ ہی آپ کا جو ہے وہ ایک نہیں ہے، یقینی طور پر پھر آپ کی اصلاحات کی ضرورت تھی نا آپ کو۔ اگر یہ نہ ہوتا، اگر بدقسمتی سے کسی کو سیزیلین مافیا نہ کہا جاتا، بدقسمتی سے گڈ ٹو سی یو نہ کہا جاتا، بدقسمتی سے اور القابات سے نہ نوازا جاتا، تو شاید یہ ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہوتی۔ بہت شکریہ احمد ریاض فلور صاحب، آپ کا بھی، ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت بس ختم ہو چکا ہے۔ آئینی ترامیم ہے وہ ضروری ہوتی ہیں پاکستان کے لیے بھی، پاکستان کے شہریوں کے لیے، اور خاص طور پہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے لیے جو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہتے ہیں، جو عزت اور سکون کے ساتھ اپنی جو ہے وہ وقت مدت جو انہوں نے پاکستان کے لیے جو ہے سرو کرنا ہے اس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کبھی بھی کسی کو بھی جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، کسی پر کوئی بھی بلیم آ جاتا ہے۔ یہاں کوئی دودھ کا دھلا تو ہے نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ گندا کرنے کی سازشیں عام ہو چکی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو گندا کرنے میں اتنے زیادہ جو ہے وہ بھول چکے ہیں معاملات کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے شہری کس طرح برباد ہو رہے ہیں، پاکستان کے شہریوں کے گھر میں روٹی ہے کھانے کو، کوئی بچہ اپنے بچے کو جو ہے وہ اسکول بھیج سکتا ہے، کوئی والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتے ہیں، ان کے پاس فیس ہے نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں سر، کسی بھی معاملے میں آپ یقین کریں میری آنکھوں دیکھا حال ہے، لوگ رو رہے ہیں، یہاں پہ لوگ تڑپ رہے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں، بس یہی میں نے دیکھا ہے۔ تو خدا کے لیے ایک دوسرے پہ لان تان کوئی ایسی ترمیم بھی پاس کروا لیں کہ جس میں ایک دوسرے پر جو ہے وہ کیچڑ اچھالنے کی بجائے جو ہے وہ کوئی مل بیٹھ کے ٹیبل ٹاک پہ کوئی بات ہو جائے، کوئی ہمارا یہ پوری معاملات خطرناک قسم کی سچویشن ہے، اکنامیکل سچویشن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں، کوئی یہ اوبلائج ہو سکے، کوئی اوورسیز پاکستانی یہاں پہ کوئی انویسٹ کر سکے، کچھ تو کریں، کوئی تو ٹیبل ٹاک پر آئیں، آپس کی رنجشیں ختم کریں، آپس کی یہ دشمنیاں ختم کریں۔ ان دشمنیوں کے نتائج صرف موت ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔